अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पेशल करंट अफेयर प्रोग्राम। मैं आपका मेहमान मेज़बान मोहम्मद यासिर। और आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी में जो शिफ्ट आ रहा है और ख़ास तौर पे जो मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है। ये दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज इसके ऊपर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि ख़ित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ख़ास तौर पर ये अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी फ़ोर्सेस का जो इनखला है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है। और अब देखना ये है कि इसके जो असरात हैं वो ख़ित्ते के ऊपर किस तरह रोनुमा होते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि जिस तरह हुकूमत ने जिस वक्त ये चार्ज संभाला, मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी खामियां थी जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। पॉलिसी वज़ा की गई और उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज मईशत के अंदर बेहतरी आना शुरू हुई है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान के जो ख़ारजी उमूर थे उसके हवाले से पिछली हुकूमतों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। अब सूरत हाल ये है कि ख़ारजा पॉलिसी के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ख़ारजा उमूर को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें इस हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि आपको अपनी मईशत को अगर आगे लेकर जाना है, अगर अंदरूनी मामलात को बेहतर बनाना है, तो ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करना होगा और उसमें बेहतरी लाना होगी। और मौजूदा हुकूमत की ये हमें कोशिश भी नज़र आ रही है। इसी हवाले से आज बात की जाएगी जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और अमरीकी फ़ोर्सेस के इनखला के बाद जो ख़ित्ते पे असरात होंगे और हमारे मुल्क पे इसके क्या असरात होंगे, ये आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू होगा। और साथ साथ आने वाले वक्त में हमारी क्या हिकमत अमली होगी, इसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे। और आज जो इस हमारी नशिस्त है इसमें बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे जिनसे आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमानों का जो पैनल है उसका तारुफ आपके साथ करवाऊंगा और उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। सबसे पहले मेरी दाएं तरफ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा, IR एक्सपर्ट हैं। उन्हें मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिस्टर सैफुल्लाह खान, चेयरमैन FPCCI स्टैंडिंग कमेटी। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिस्टर फवाद सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं और ख़ारजा उमूर के हवाले से और दिफाई उमूर के हवाले से जो है वो आज उनसे गुफ्तगू होगी। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फवाद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके साथ। ये जो अभी तब्दीली होने जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है और हमें इससे पहले जैसा मैंने इब्तिदाइया में इसका तस्करा किया कि अपने जो ताल्लुकात हैं जो ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस एंड के ऊपर थोड़ी सी हमें देखा कि माजी में हमारी कोशिशें उतनी नहीं रहीं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोशिश ये है कि हमारी जो मुआशी सूरत हाल है इसको बेहतर बनाया जाए, साथ साथ जो आपके अंदरूनी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और ख़ारजा पॉलिसी जो है उसके अंदर कोई तब्दीली लेके आई जाए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं चाहूँगा इब्तिदा में इसके ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए कि आप क्या समझती हैं, उसके क्या असरात रोनुमा होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अमरीकी फ़ोर्सेस का इनखला है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। जी देखिए, अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को देखते हैं तो जहाँ ये स्ट्रेटेजिक हैं वहाँ पे पाकिस्तान ने एक काफ़ी अरसे से जो एम्फसाइज़ किया हुआ है और तवज्जो दी हुई है और इस पे अपनी इजहार तशवीश भी किया हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है इसके कॉन्सिक्वेंशल रेपरकशंस जो हैं वो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर हैं, इकोनॉमी के ऊपर हैं। ये सारी चीज़ें ख़ित्ते को बाय एंड लार्ज ये पावर्टी की तरफ खींचता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो साउथ एशिया हो, पूरा ओवरऑल इसके रेपरकशंस होते हैं। तो इसका नतीजा जो होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक है और उनके लिए भी है। पाकिस्तान को हमने ये देखा है और पाकिस्तान क्या है बिलउमूम पूरी दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक की तरफ आ गई है और पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इसी तरफ रहा है और उसका बड़ा बहुत वाज़ेह सबूत जो है वो CPEC है। और जो पाकिस्तान जो है वो अपने जियो इकनॉमिक रिलेशंस हमवार करना चाह रहा है और कर रहा है, चाहे वो इलाकाई ममालिक के साथ हो या इस इलाके से बाहर के साथ हो, मगर उसका एम्फेसिस जो है वो जियो इकनॉमिक और अपने ट्रेड को यानी अपने आप को बिलउमूम इकनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए ये एम्फेसिस रहा है। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर। और देखिए आप ये भी देखिए कि ओवर द नंबर ऑफ इयर्स पिछले 2 डेकेड के अंदर जो
افغانستان کے انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ریجنل مختلف انیشیٹو تھے وہ آپ کے پائپ لائنز کے وہ اس کو بھی سیٹ بیک ہوتا رہا ہے نا. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ان کو ہے وہ کس نوعیت سے آپ سپیڈ اپ کریں. سی پیک ہو یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو, آپ چاہے پاکستان ہو یا آپ اور دوسرے ریجنل ایکٹرز کو بھی دیکھیں, وہ پاکستان کے لیے تو اہم ہیں مگر میرے خیال سے دوسرے ریجنل کنٹریز کے لیے بھی بے انتہا اہم ہوگا کہ یہاں پہ سازگار اور ایک پرسکون ماحول قائم ہو امریکہ کے وڈرول کے بعد, تاکہ یہ چیزوں کو آگے لے کے جائے جائے, بالخصوص پاکستان اور چین کے لیے, تاکہ اس کو ریجنل کنیکٹیوٹی پاکستان کے لیے خالی سی پیک نہیں, پاکستان کا جو ویژن ہے اگر میں اس کو ذرا سا اور آگے لے کے جاؤں اور اگر اس پہ ہم بات کریں پاکستان کے لیے, اور یہاں پہ ہمارے فیڈریشن سے بھی بیٹھے ہیں, پوری ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ایک ویژن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اٹس ہائی ٹائم. تو ہم جتنی بھی ریجنل ہم ڈسکشنز کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے کنٹریبیوشنز دیکھتے ہیں اس کے اندر, تو وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو پورے کا پورا ایک کانسیپٹ نکل کے آ رہا ہے, پاکستان اس میں بہت فورسفلی اپنی کنٹریبیوشنز اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کے, ٹائم اس میں بڑا میٹر کرتا ہے, پالیسی ریلی میٹرز, کہ آپ نے ٹائملی جو شفٹ لیا ہے کہ جو اسٹریٹجک سے نکل کے اکنامک شفٹ کی طرف آپ آئے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے, وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے خیال میں اسٹریٹجی دس ٹائم اراؤنڈ بالکل ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑا سا. دیکھیے ٹائمنگ یہ تو پاکستان کی کوشش تھی مگر اب بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ بات سنیے ابھی بھی جو پچھلے دنوں بھی انٹرویو تھا, کیونکہ پاکستان کو دنیا یہ چاہتی ہے, یو ایس یہ چاہتی ہے اور دوسرے لوگ پارٹنرز کولیشن, کیونکہ وہ وڈرول کر رہے ہیں وہاں سے, ان کا ہو رہا ہے, تو کسی نہ کسی نوعیت سے وہ اپنی پریزنس کو بھی رکھنا چاہتے ہیں, اینڈ دے ڈو وانٹ کہ سم سارٹ آف وہ اپنی پریزنس تو رکھیں گے, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ کسی نوعیت سے بھی اس کانفلکٹ میں اب کسی نوعیت سے بھی ڈریگن ہو. تو وہ اپنی پوزیشن کو بالکل واضح رکھنا چاہتا ہے کہ ایک تو وہ نیوٹرل رہے گا, دوسرا کسی نوعیت سے بھی وہ ڈریگن نہیں ہوگا, تیسرا یہ ہے کہ وہ اس خطے میں, کیونکہ افغانستان ساؤتھ ایشیا میں اور ہم بارڈرز کو شیئر کرتے ہیں, کہ وی وڈ لائک ٹو بی پارٹنرز ان پیس, ناٹ ان اینی فارم. اس وقت امپارشل رہنا بہتر ہے میرے خیال میں, اس سے پہلے اس وقت نہیں, جی ہمیشہ for all times to come. We should be very clear کہ افغانستان کے اندر کس نوعیت کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کس نوعیت کی پولرائزیشن ہوتی ہے, کس نوعیت کا کانفلکٹ جاری و ساری ہوتا ہے, ہمیں اپنی پوزیشن کو نیوٹرلائز رکھنا چاہیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, کم واٹ میں, اور وہاں پہ ریجنل ایکٹرز اپنے انفلوئنسز کریں گے, مگر ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اگر ہم اپنی اندرونی اسٹیبلٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم وہاں کی سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن کے انفلوئنسز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے, خالی افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو آئی ایم ویری کلیئر آن دس, آئی تھنک دیٹ از مائی اوپینین. فوج صاحب آپ کی طرف آؤں گا, امپارشل رہنے کی ابھی جیسے بات ہوئی کہ ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن کنڈیشنز کچھ ایسی تھیں یا سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ شاید اس طرف نہیں جا سکے, لیکن اب پرووائڈڈ سرکمسٹانسز کے اندر اگر امپارشل ہونے کی بات کی جا رہی ہے, نیوٹرالٹی کی بات کی جا رہی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ساری چیزوں کو اگر بائی اینڈ لارج دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا, ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں گئے, بہت سارے اس طرح کے ہم نے لاسز اٹھائے. دس ٹائم اراؤنڈ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بڑا بولڈلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کسی بھی ایسی موو کا پارٹ نہیں بننا. میں چاہوں گا اس پہ پلیز تھوڑا کمنٹ کیجیے. یاسر صاحب دیکھیے بالکل بات بجا ہے, ہم نے تاریخ سے جو سبق سیکھا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے. یس دیکھیے اس کی بہت زیادہ دو ٹوک الفاظ میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ وی ول ناٹ بی ہیونگ اینی فیوریٹس ایز فار ایز افغانستان از کنسرن, اور اسی کو لے کے ہم نے جو ہمارے پرانے شاید تعلقات تھے ہم نے وہ ان کا استعمال کیا, اور ہم نے یہ ضرور پیس کے لیے کام کیا کہ ہم طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ
लाने के लिए उनको हमने राज़ी किया, राइट। इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान जंग में जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल ठीक। in terms of economy, यस। in terms of cultural invasion, यस। और हमारे सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ हैं वो हमने बर्दाश्त किए बिल्कुल। और अभी तक कर रहे हैं। तो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा इत्मीनान बख्श और खुश मुल्क कोई नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में वो स्टेबिलिटी रहे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट है एक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, उससे हम बहुत आगे निकल आए हैं जी। अब जिस तरह मैम ने भी बात की कि देखिए हम जियो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। मैं थोड़ा सा सिर्फ ऐड ये करूँगा कि जियो स्ट्रेटेजिक जो भी हमारी स्टांस रहा है पॉलिटिक्स का भी सबका का, वो इंटरलिंक है विद आवर इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वन बेल्ट एंड रोड का जो कॉन्सेप्ट चाइना का है, जिसका एक छोटा सा पार्ट सीपेक मौजूद है और हमारा वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यस। और वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यस। देखिए, हम अगर इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस खित्ते में अमन रहे। ज़रूर। बिल्कुल और ठीक है। अमन के लिए बारहा पाकिस्तानी हुकूमत ने, अस्करी क़यादत ने इस चीज़ का इदराक किया है कि आए हम इस खित्ते में जंग लड़ें गुर्बत के खिलाफ, सबसे ना कि बिल्कुल एक ठीक दूसरे है। के खिलाफ। यस। इसी वजह से देखिए, हमने इंडिया को दावत दी कि आप आए सीपेक का हिस्सा बने। हमने ईरान को दावत दी है। रशिया देखिए कि जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र एक था कि हम बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चले गए ड्यू टू दिस वॉर, उसने जो है वो मेंड की हैं फेंसेस। आज तालिबान से गुफ्त शनीद उसकी भी हो रही है, सिवाय एक वजह की कि देखिए हम इस खित्ते में जो पोटेंशियल है माशी तौर पे, उसको शायद हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और अफगानिस्तान एक अगर वहाँ अमन बरकरार ना हुआ तो हम जो बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ रसाई की, वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगी। अरेबियन सी सबके लिए बहुत ज़रूरी है और आज वक्त की ज़रूरत है कि हम गर्म पानियों में उनको रसाई दें जो कि लैंडलॉक कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, यही वजह है कि अफगानिस्तान इस वक्त तमाम जो ममालिक हैं उनके रडार पर है। इकनॉमिकली चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जी वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ वो इस खत्ते में कर रहा है, आज नहीं तो कल उसके वो जो फ्रूट्स हैं उसको वो लेगा। देखिए, इसी वजह से उसने SCO का क़याम आप देखिए। हमने कोशिश की, जिस तरह मैं बात करी थी कि हमने वो जो माजी से सबक सीखा, 60 को हमने कोशिश की कि हम उसको एक्टिवेट करें। हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से पावर सेक्टर के बारे में गुफ्तगू शनीद की है। थ्रू ईरान को हमने शामिल किया, अफगानिस्तान को हमने शामिल किया और हम काफ़ी अपने जो पिछला इंस्टांस था हमारा उससे हम बहुत पीछे आए। लेकिन देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि अब हमें शायद इदराक हुआ है हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। अब वो लोकेशन जो है जिसके बारे में मैं कहता हूँ, शायद अल्लामा इकबाल ने बहुत ही बेहतरीन शेर पढ़ा था कि एक मुस्लिम हरम की बाज़रानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अच्छा, अब ये जो काशगर आप देखिए, सीपेक इज लाइक जाएगा कहाँ से? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अफगानिस्तान एंड आर कश्मीर, वो जो आपका वाखान कॉरिडोर है, इट्स अ बिल्कुल ठीक है। मैं सैफुल्लाह साहब से ज़रा इस बारे में बात कर लूँ। सैफुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा अभी एक बात हो रही है पॉलिसी शिफ्ट की, अभी पॉलिसी शिफ्ट आया है, अब हमारी तरजीहात में अगर इकॉनमी होगी तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है कि हमेशा हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ रही, कुछ हालात भी बेहतर नहीं थे, ये सारी चीज़ें मिलकर मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब हो ये रहा है कि अब ये हुकूमत सोचती है कि अगर ये सारे मामलात हल किए जाएंगे, ये अगर रीजन के अंदर अगर पीस आएगा, जिसके ऊपर पहले भी एम्फसाइज़ करते थे, लेकिन अब अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो हमें उससे फ़ायदा उठाना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا کمنٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر جو بھی حکومتیں ہیں یا جو بھی ممالک ہیں ان کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پیرالل چلتی ہیں. ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اور دوسری آپ کے سیکنڈ اکانومی. ٹھیک ہے. ڈیفنس سسٹم کے اوپر ہم پچھلے 70 سال سے توجہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال سے بہت زیادہ توجہ ہم نے ڈیفنس سسٹم کے اوپر دی ہے افغان وار کے بعد. اور اس کے بعد ہم الحمدللہ پاکستان دنیا کے 7ویں ایٹمی قوت ہے، دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سچویشن کو چینج کیا جائے اور اس کو اکانومی کی طرف لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی آپ کنٹرولڈ اور صحیح کیا بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. جس کے اندر آپ کے ٹورزم ہے، اس کے اندر آپ کا جس طرح سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں اور سی پیک کے اوپر ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اور ایگریکلچر بیس کنٹری ہماری، ٹھیک ہے، ایگریکلچر بیس کنٹری سے ہماری کنٹری شفٹ ہوتی چلی گئی انڈسٹریلائزیشن. بالکل انڈسٹریلائزیشن. اب پوزیشن یہ ہے کہ انڈسٹریل بھی ہم بالکل رکے ہوئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کی، تو کووڈ کی وجہ سے جو بینیفٹ جو ملے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر اگر کنٹینیو 24 گھنٹے بھی بات کریں تو کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیفنس سسٹم میں تو ہم دنیا کے ہر ملک کو ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. خواہ انڈیا جیسی ایک بڑا ملک ہو، ہم جو ہم سے تقریباً 5 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، لیکن اب ہمیں توجہ دینی چاہیے ہماری اکانومی کی طرف. ٹھیک ہے. اکانومی میں یہ پوزیشن ہے کہ دن بدن ہم اکانومی میں فورن ایکسچینج نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ دوسری طرف بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. فرینکلی اسپیکنگ آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو فلائٹس لوگوں کا آنا جانا کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ذاتی طور پہ لوگ جو فورن ایکسچینج جو لے کے آتے تھے، شفٹنگ جو کرتے تھے، ادھر سے ادھر پیسے جاتے تھے، وہ کم ہو گئے. آپ کا لوگوں کی ٹورزم باہر کا بند ہو گیا. آپ کا اچھا آپ کے 2 حج، دوسرا حج اور وہ آپ کے افیکٹڈ عمرے رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اکانومی فورن ایکسچینج آپ کا جو ہے وہ آپ کا ملک میں ہی رہ گیا. لیکن یہ تو سیف اللہ صاحب کچھ حالات کی وجہ سے بھی ہے نا، جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو سچویشن ہے، میں کووڈ کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ کو میں ایگری کر رہا ہوں کہ فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بہتر ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جینولی بہتر نہیں ہوئے. کیونکہ انڈسٹری جو آپ کی ہے، انڈسٹری آپ کی اس پوزیشن پہ بنی ہے جہاں پہ اوپر ہونا چاہیے. اکنامک انوائرمنٹ کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اکنامکل انوائرمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت. آپ کے پاس ایگریکلچر، آپ کے پاس ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہاں پہ سیب امپورٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ناشپاتی چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے، یہاں پہ گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ اسمگلنگ نہیں روکی جاتی ہے. لیکن سیف اللہ صاحب دیکھیں، اب یہ جن چیزوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا، جیسے آپ نے امپورٹس کی بات کی کہ ہمیں سیب بھی منگوانا پڑتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. اب یہ پرابلم جو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ کموڈیٹیز کی شارٹیج اس وجہ سے ہوئی کہ ریسورسز کی مینجمنٹ پیچھے صحیح نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نہیں. معذرت جی دیکھیں، میں ڈائریکٹ انوالو ہوں ایگریکلچر سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں ویٹ کی کہ ویٹ ہماری امپورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. ہم ویٹ کی اسمگلنگ کو نہیں روکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صوبائی محمدی لگتی ہے 2000 روپے کے، میں وٹنس ہوں اس چیز کا. بڑی پوٹینشل ہمارا ہے نا اس چیز کا کہ ہم مزید ویٹ پروڈیوس کر سکیں. میں ذرا ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا. اس کو اگر وہ کریں گے الیبریٹ تو پھر مزید میرے خیال میں آگے چلے جائے گی. تھوڑا سا ریجن کے حوالے سے رہتے ہیں، حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے کہ حالات اگر بہتری کی طرف جاتے ہیں ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہماری بارڈرز کے اوپر اگر پیس ہوگا، خاص طور پہ افغان سائڈ کے حوالے سے. اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں کتنا پوٹینشیل ہمارا اور بڑھ سکتا ہے. اس کو چاہوں گا تھوڑا سا. دیکھیں اس کے لیے بھی بہتر آپ کا یہی کہ آپ اپنے ملک کی اکانومی کو درست کریں. ٹھیک ہے. اسی کے لیے کوشش ملک کی اکانومی درست کس طریقے سے ہوگی؟ جب تک آپ انڈسٹریز کو بینیفٹ نہیں دیں گے، جب تک آپ بجلی سستی نہیں کریں گے، جب تک آپ سی پیک کا جو ہمارا جو رول ماڈل جو بنا ہوا ہے اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے. سر سی پیک کی کیا پوزیشن ہے؟ آلموسٹ اتنا پیچھے ہم ہو گئے ہیں کہ ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آپ کے خیال میں تھوڑا سا اس کو تیز کرنا ہوگا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ تیز کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہوگا اور ہم اب اس پوزیشن کے اوپر جانا ہوگا کہ جس میں ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہنے میں اور آپ کی پالیسیز میں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ریفلیکٹ ہوگا. ابھی جو پالیسی میکنگ ہو رہی ہے خاص طور پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو خاص طور پہ پالیسی شفٹ آیا ہے اس کو میں چاہوں گا ذرا ڈسکس کر لیا جائے. ڈاکٹر خالدہ سے میں اس بارے میں بات کروں گا. جی ریجن کے اندر خاص طور پہ پاکستان نے انیشیٹو لیا، نیبرنگ کنٹری انڈیا کو بھی دعوت دے دی، لیکن وہ ایک کنڈیشن جو کشمیر کی وجہ سے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے اسٹینڈ لیا جو شاید وقتی اس وقت ضرورت تھی. ادر دین دیٹ جو کوششیں ہوئی ہیں
اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ باہر والے بھی یہ بیٹھ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں ایک بڑا واضح فرق آیا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کیجئے کہ جو پالیسی شفٹ آیا ہے ہمیں کتنا لانگر رن میں بینیفٹ کرے گا، کیونکہ ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہوگا. پاسٹ میں یہ ہوتا رہا کہ جو پالیسی ڈیزائن کی گئی وہ شارٹ ٹرم پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ اسٹیبل نہیں ہو سکے. اب کیسا نظر آ رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ کیجیے. دیکھیں پالیسی شفٹ تو دس از 21st سینچری، اٹ ہیز ٹو بی ان لائن ود دی 21ویں صدی. جی اور آئی تھنک پاکستان کی ریئلائزیشن یہ تھی کہ ورنہ آپ کووڈ کا زمانہ ہے، 21ویں صدی ہے، جیو اکنامک کا زمانہ ہے، اور آف کورس حکومت کی پرائیورٹیز بھی ہوتی ہیں، تو جو حکومت کو جتنا کریڈٹ دینا چاہیے وہ یقینی طور پہ دینا چاہیے، کیونکہ ہر حکومت کا اپنا ویژن ہوتا ہے. اور پاکستان نے بہت برنٹ بیئر کیا ہے مختلف جنگوں کا، چاہے وہ ہماری ایسٹرن بارڈرز کا انسیکیورٹی اور وہ فیئر اور انسٹیبلٹی ہو انڈیا کے ساتھ، اور افغانستان کے ساتھ تو ایکچوئل انسٹیبلٹی رہی ہے. وہاں پہ تو پچھلے 4 دہائی سے 70s آنورڈز انسٹیبلٹی رہی ہے کنٹینیوسلی. تو یہ ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر اللہ کرے امن قائم ہو جائے افغانستان میں، اور اللہ کرے جو کچھ دوحہ کے اندر پیس نیگوسیشنز ہوئے ہیں اور افغان لوگ سمجھیں اس بات کو، وہاں کے مختلف دھڑ، اور وہ تیزی سے امن کی طرف بڑھیں. مگر یہ میری ذاتی رائے ہے، ظاہر حکومتی پرسیپشن دوسرا ہوگا، مگر مجھے امن قائم ہوتے ہوئے ان قریب نہیں دکھ رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ جب وہاں پہ کنٹینیوڈ انسٹیبلٹی رہے گی تو پاکستان کو اپنے لیے کون سے رول کو آپٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے. آل دا مور امپورٹنٹ. اور کیونکہ ہمارا اسٹیک اتنا بڑا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے اندر کلیئر سی پیک کے ساتھ، اور دوسری چیزیں سینٹرل ایشین کنٹریز میں وزٹ ہوئے ہیں اس حکومت کے، تو ہم نے اپنے بہت کلیئر بتایا ہے کہ ہماری وی وڈ لائک ٹو آپٹ فار اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشنز. تو ہمیں یہ چیزوں کو بہت کلیئر، آئی تھنک یہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، مگر مکمل تعریف اس وقت بنتی ہے جب یہ چیزیں میٹیریلائز ہو کے اس کے بینیفٹ ٹرکل ڈاؤن ہوں. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں جب اس کے ٹرکل ڈاؤن ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے مکمل تعریف پھر اس وقت کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ایم او یوز اور یہ جتنے وزٹ جب اس کے بعد اپنے نتائج نکال کے لانے لگتے ہیں تو پھر وہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کو ویژن تو دکھ رہا، ہاں، مگر ان چیزوں کو پھر اسپیڈ اپ کرنا پڑتا ہے نا. دیکھیں ایک تو ڈپلومیٹکلی اور آپ چیزوں کو انیشیٹ کر دیتے ہیں، مگر پھر ان کو میٹیریلائز کرنے. اب کیا چیز ہے، اب آپ یہ دیکھیے افغانستان کے اندر جس طرح طالبان ٹیک اوور کر رہے ہیں وہ ریئلائز کر رہے ہیں، جس طرح سے تاجکس اور دوسرے وہاں کی ایتھنک کمیونٹیز اپنے فیئر کے اندر انوالو ہو رہی ہیں، اس کے خود ریپریکاشنز ہوں گے. جس طرح کا وہاں کا وال آرڈزم اور ایتنیسٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جس طرح کا وہاں کا ریجنل ایکٹرز، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ای یو ہو، چاہے ایران ہو، اور کچھ حد تک انڈیا بھی اس کا انفلوئنس ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اب ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. We can't, because we are sharing the borders. We will be the most affected by it. ہم اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر کے اپنے اکنامک گینز کو رکھیں گے، but at the same time these are the challenges which would be there for us. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا. فواد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات میم نے ابھی کی ہے کہ ہم تو ظاہر آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے. اب یہ ماڈرن اکانومی کے اندر آپ کو سب کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز رکھنے پڑتے ہیں. لیکن اگین اب کیونکہ سچویشن ایسی ہے اور ہمارے کیونکہ انٹرنل ایشوز اتنے سارے تھے کہ ہم جس کو ابھی گو تھرو کر رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز اور یہ ساری چیزیں سسٹم میں آتے ہوئے بہت ٹائم لگ رہا ہے. تو اب آگے جاتے ہوئے کیا نظر آتا ہے؟ جیسے ابھی میم نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنا بھی انٹرسٹ یہاں پہ دیکھنا ہوگا، انٹیکٹ اس کو رکھنا ہوگا. پھر یہ کہ جو دیگر ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی. تو ہماری کنسیڈریشن میں یہ چیزیں ہیں وہ یقیناً ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جی دیکھیے میں تو ویری ویری آپٹمسٹک پرسن ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. دیکھیے یہی ریئلائزیشن کہ ہم اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں افغانستان میں, یہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے اٹ ٹک اس گڈ اباؤٹ 30 years ٹو ریئلائز دس تھنگ کہ جی نہیں, ہم اٹ از ناٹ آر بفر اسٹیٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں بھی شاید اس زمانے میں کہیں کانسیپٹ اس کو کہیں لیا. ہم اب کسی بھی جنگ کا کسی بھی صورت میں حصہ نہیں بننے چاہتے. یہ ریئلائزیشن ہی کافی ہے ہم اپنے کورس کو الائن کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا ہے, دوسری ریئلائزیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بیکم پارٹ آف آر نیچرل بلاک, جو کہ ایمرجنگ ایسٹرن بلاک کے طور پہ آ رہا ہے, ایمرج ہو رہا ہے اور وہ ہمارا نیشنل بلاک ہے. اس سے پہلے شاید ہم آرٹیفیشل بلاک کا حصہ رہے, جو کہ اور ان کے انٹرسٹ کو ایز اے بفر اسٹیٹ ہم یہاں استعمال کرتے رہے. یہ ریئلائزیشن بھی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی کورس کریکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں افغانستان میں, جس طرح میم نے بات کی, نو ڈاؤٹ ان اٹ, ہسٹری افغانستان کی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. یا تو وہ سب مل کے انویڈر سے لڑتے ہیں, اگر جب وہ انویڈر سے ان کی لڑائی ختم ہو جائے تو واپس میں ان کا سسٹم پختون ولی سسٹم, جگر سسٹم, ایتھنیسٹی اس طرح ہے. ہمارا پوائنٹ دیکھیے, ہم جب بات کرتے ہیں کہ نو فیوریٹس ان افغانستان, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بارہا افغان حکومت کو, جو وہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ فار دیٹ میٹر انڈیا اوبیسلی, یا رشیا یا چائنا ہے, یا سینٹرل ایشین کنٹریز, ان کو بتایا, ہم نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو بھی نیکسٹ حکومت آئے گی وہاں ہر ایک کا اکارڈنگ دا شیئر آف دیٹ ایتھنک پاپولیشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پچھلی پرابلم کیا تھی, یہی پرابلم تھی کہ جی آپ نے, اب جس کو ناردرن الائنس کا ہم ذکر کرتے ہیں, اپارٹ فرام پشتون کمیونٹی, جتنی چھوٹی کمیونٹیز ہیں انہوں نے ایک اپنا الائنس بنایا, اور وہ الائنس کو گورنمنٹ کا رول دے کے افغانستان پہ تھوپ دیا گیا. اب جب افغانستان پہ یہ اسمال کمیونٹیز ایز اے الائنس کے طور پہ آئیں, تو وہاں جو میجورٹی ایتھنک کمیونٹی ہے اس کی ریپرزنٹیشن کس نے کی؟ بالکل ٹھیک ہے, نوبڈی. ہاں, آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ جی آپ نے ایک پریزیڈنٹ لگا دیا جو کہ پشتون ہے, جسٹ لائک انڈیا نے ایک مسلمان صدر بنا دیا کیونکہ وہ سمبولک وہ تھا. آپ سمبولک کام تو وہاں ہو نہیں سکتا نا. ہمارا بالکل میم بات کر رہی ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, لیکن دیکھیں ہماری ہسٹری از ود پشتون. یہ فاٹا کا جو ڈرین لائن کسی زمانے میں تھی اور آج بارڈر شیئر کیا, پشتون تھے نا آپس میں, ان کے گھر آپس میں قبائلی ایک ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر ہم بولیں کہ جی ہم ٹوٹلی کٹ آف کرتے ہیں, obviously یہ ممکن نہیں ہوگا, لیکن ہمارا اسٹانس ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جی آپس کے مسئلے آپ آپس میں حل کریں, کیونکہ ہم اس کا فالو آؤٹ نہ برداشت کریں گے آئندہ, اور نہ ہم اس کے مکمل ہو سکتے. بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب ہم یہ مزید جو ہے, یس پلیز کا تکلامی معاف, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے کچھ انرجی, کچھ پاور پروجیکٹس جو کہ بہت پینڈنگ میں رہے, ان کو میٹیریلائز اور موو فارورڈ کرنا ہے وتھ ادر سینٹرل ایشین اسٹیٹس. تو ہمیں وہاں پہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ وی کین ناٹ, اور یہ حکومت بالکل صحیح ہے کہ وی کین ناٹ بی اے پارٹ آف اینی کانفلکٹ, مگر ان کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی برقرار ہو. ہم نہیں وہاں پہ انوالو نہیں ہوں گے, یہ افغانیوں کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو. کیسے ہوگا؟ اس لیے کیونکہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹس آپ کے لل میں پڑے ہوئے, اور وہ اسی نوعیت سے رہیں گے. تو آپ کا خطہ معاشی طور پہ اکنامکلی اس معاشی نا, اس طور پہ وہ موو فارورڈ کرے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب تک نہیں ہوگا. میم کا بالکل بات وجہ ہے. دیکھیے میٹرلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی, دا اونلی ریزن انسرٹنٹی, ڈی اسٹیبلائزیشن افغانستان. ایسا ہی جس طرح میں آپ کو ہلکا سا ذکر کیا, دیکھیے ہماری سینٹرل ایشین پاکستان کی, ہم نے گیس پائپ لائنز ہم نے ذکر کیا, ہم الیکٹریسٹی تاجکستان سے بات کر رہے ہیں لینے کی, آئی کی کہاں سے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اب وہ جو جہاں سے آئے گی, وی ہیو ٹو ویز, آئدر فرام کشمیر, گلگت اینڈ چائنا ٹو کاشغر, اور سینٹرل ایشین کنٹریز ڈائریکٹلی تھرو افغانستان, واخان کوریڈور جو کہ ان کے ہے.
اچھا اب وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم افغانستان کو ریئلائز یہ کروا رہے ہیں کہ آفیشل انسٹانس کے مطابق مے بی $1 ٹریلین کے شاید ان کے پاس ذخائر ہے جو ان کا آفیشل انسٹانس ہے. وی انڈرسٹینڈ. دیکھیے ان کو بھی تو انرجی چاہیے نا. یس. اب وہ انرجی اگر سینٹرل ایشین کنٹریز آپ کو دینے پہ تیار ہیں ان ٹرمز آف آئل اینڈ ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی, اور وہ کوریڈور بھی آپ کے پاس موجود ہے, چائنا کی رسائی ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ڈائریکٹ فرام افغانستان اینڈ پاکستان میں رسائی ہے, تو وائی ناٹ ٹو ہارویسٹ دیٹ انرجی فرام سینٹرل ایشین کنٹریز. وہ جب اسٹیبلٹی آئے گی, کوئی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ وہاں پہ کوئی پریویل کرے گا, پھر جا کر تمام چیزیں مٹیریلائز. ہمارا پوائنٹ دیکھیے یہ رہا, صرف ایک آپ سے گزارش کر دوں کیونکہ دیکھیے ہمارا پوائنٹ یہ رہا کہ جو بھی گورنمنٹ اس سے پہلے آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پرو اینڈ کونس کی بات کرتے ہیں, پرو انڈیا, پرو چائنا, پرو جی ہاں. اب ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ دیکھیے سینڈوچ تو ہم بھی نہیں چاہیں گے. ایگزیکٹلی, ہمیں ونس اینڈ فار آل اس کو جو حل نکالنا ہوگا, اور لانگ ٹرم پالیسی کی جیسا ابھی فہد صاحب نے بات کی. سیف اللہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے گا جیسا بھی بات ہو رہی تھی ٹریڈ کے معاملے میں جو معاملات نا بڑے ایسے رہے ہیں کہ اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت تھی. اس بارڈر کی طرف سے بھی ٹریڈ کے حوالے سے جو افغان ٹریڈ کے حوالے سے ایشوز رہے اوور دی ایئرز, میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جانے سے یہ جو ایک ہمارا شرنک ہوتی جا رہی ہے ہماری ایکسپورٹس, یہ بھی بڑھ جائیں گی. میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا بزنس مین کا ایک کنسرن تھا, لوکل بزنس مین کا بھی بڑا کنسرن تھا. میرے خیال میں جب چیزیں جیسے فواد صاحب نے کہا سسٹمیٹک ہوں گی, ایک کوئی اگر سسٹم وہاں پر رہے گا, ٹھیک طرح سے چیزیں کام ہوں گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, تو میرے خیال میں اس اینڈ سے بھی بہتری آئے گی اور اس اینڈ سے تو بہتری آ ہی جائے گی. جی دیکھیں, دیکھنے میں اور کہنے میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چیز بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, کاش کہ اس طرح ہو. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ابھی میڈم نے بھی کہا, بھائی نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں جس طرح امریکہ جا رہا ہے اور جو نئے جو سیٹ اپ جو آ رہا ہے, اللہ کرے وی وش کہ جی یہ اپنا اس طرح ہو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی بالکل یہ اور بہتر اور پازیٹیو صورت حال ہوگی, اس میں ٹریڈ کا بھی بیٹرمنٹ ہوگا. لیکن دیکھیں ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں, لیکن بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے بارڈر سے ریلیٹڈ ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشنز ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. جس طرح بلوچستان ہے, آپ کا فاٹا ہے, آپ کے گلگت کی جو پوزیشن جو ہے, یا آپ کا کے پی کے کی پوزیشن سے, یہ تمام کی تمام لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے بارڈر کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے بارڈر کی پوزیشن ہے, انٹرنل ایشوز بھی انٹرنل ایشوز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. تو ان کو جب تک ہم کور نہیں کریں گے, ان کے اوپر قابو نہیں پائیں گے. سب سے پہلے تو بات یہ کہ پاکستان جغرافی کے لحاظ سے زیادہ تر جو ہمارے جو نیبرنگ جو کنٹری ہیں یا ہمارے ساتھ جو اٹیچ جو کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ماضی کے اندر پچھلے 3 ڈیکیڈ سے تقریباً کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے, اور اگر ان کے ساتھ بہتر نہیں بن سکتے تو جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس کی طرف ہم بیٹرمنٹ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اس طرح بیٹرمنٹ کی طرف آئیں تاکہ ہم بارڈرز کی طرف سے تھوڑا سا مینٹلی پیس کی طرف جائیں گے تو ہم پھر ٹریڈ کی طرف بھی آئیں گے, اکانومی کی طرف بھی آئیں گے, ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوگی, ہمارے انڈسٹریلائزیشن کی بھی پوزیشن بہتر ہوگی, ہمارے ٹریڈ بھی بہتر ہوگی, اکانومی بھی بہتر ہوگی. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ نئے بلاک کی طرف جائیں اور ڈائلیکٹ سے زیادہ بہتر کام چلائیں, اس کے بجائے اس کے کہ ہم جس طرح پہلے ایک فون کال کے اوپر ہوا تھا کہ جی مارا ماری میں کود جائے, ہم کسی کا حصہ نہیں. اب تو یہ کلیئر انڈیکیشن دے دی نا اب تو گورنمنٹ نے کہ ہم ایسے کسی بھی ایڈونچر کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اگر اس کا حصہ بنے تو یہ جو کچھ ہوتا ہے خاص طور پہ 80s کے بعد سے خاص طور پہ جو سچویشن ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑا پرابلم رہا ہے اوور دی ایئرز. اب اس چیز کی جیسے ابھی فواد صاحب نے بھی کہا کہ ریلائزیشن اسی میں نا دیکھیں معذرت کے ساتھ کافی میں امپورٹنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کاش کی اس طرح ہو کہ جو پالیسیز ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایفنٹ بٹس لگ کے اب یو ٹرن مار لیتے ہیں. دیکھیں یہ اب جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میم جس کا تذکرہ کیا کہ کلیئر انڈیکیشن دی گئی ہے, اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں ہوئی, اس لیے زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیگر پلیٹ فارمز پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے جیسے بالکل کلیئرلی انڈیکیشن دی کہ اب ہم کوئی آپ کو جو ہے نہ اپنی بیسس دے سکتے, نہ کوئی آپ کے ایڈونچر کا حصہ بنیں گے, کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ نقصانات اٹھائیں. تو جیسے ابھی سیف اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں مٹیریلائز ہونی چاہیے, اور ایک چیز کی انہوں نے اور نشاندہی کی, انہوں نے کہا کہ انٹرنل سچویشن کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں, خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں جو سچویشن رہی ہے, جو ڈیمیجز ہوئے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کے اثرات آ رہے تھے. تو آپ کے خیال میں خود بخود سچویشن بہتر ہوگی؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں اس لیے ابہام نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تو بہت کلیئرلی اور اسپونٹینیسلی انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو. اٹ واز ویری اسپونٹینیس, ہی واز ویری کلیئر. ون may not be a PTI person to say that, بالکل ٹھیک ہے. which I am not, but he was very clear, he was very spontaneous to say that. Right. تو وہ بہت کلیئر ہے اپنے ذہن میں کہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان نے 2-3 دہائی سے اتنا بڑا کاسٹ پے کیا ہے آف بینگ, اس کا کچھ تو کانسیکوینشل ریپرکشنز کے نتیجے میں, کچھ باقاعدہ کیونکہ آپ اس کا حصہ بنے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی تو آپ نے اس کا خمیازہ بھگتا. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خالی حکومتی فیصلہ نہیں ہے, بالعموم معاشرہ بھی نہیں چاہتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھیے یمن کے ٹائم پہ بھی ایک ریزولوشن سامنے آ گیا تھا, تو ایک کنسنسس وائس ہے that you should not become a part of any conflict جو دنیا میں ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک انہوں نے رائے کا اظہار کیا ہے اس نوعیت سے کہ جو کہ ایک کنسنسس وائس ہے معاشرے کی بھی, حکومتی سطح پہ بھی, اور یعنی پارلیمنٹ سے بھی ایک آواز اسی نوعیت کی ایک کنسنسس ہے. تو یہ بالکل کلیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں غربت جو ہے نا, اور ایک خالی ٹریڈ نہیں, آپ ٹریڈ کو بڑھائیں, ہماری ٹریڈ کو افیکٹ ہوا ہے بیکاز وی ہیو بین ڈریگڈ انٹو اٹ. اور پھر پچھلے 1.5 سال سے یہ جو کووڈ کا پھر بھی نتائج ہوئے ہیں اس کا بھی, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو فاسٹ فارورڈ آگے بڑھنا ہے. اسی سے ریلیٹڈ جو ایسی دوشنبے والی جو ٹاکس ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کوریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موو فارورڈ کر رہے ہیں, اب ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں, مزید ریجنل جو ہماری ریجنل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا دیکھیں یہ بہت اچھا ہے نا, کیونکہ آپ یو آر گوئنگ بیونڈ, آپ اپنے ٹریڈیشنل جو پارٹنرز تھے ان سے آگے بڑھ لیں. تو یہ میرا خیال سے پاکستان اپنا اچھا کر رہا ہے. اپنا ایک جو ٹیوبولر ویژن کے ساتھ پاکستان اپنے آپ کو ایگزسٹ کرتا تھا اس کو توڑ کے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے پارٹنرز میں بھی اور دوسرے جو ریجنل ارینجمنٹس ہیں اس کا بھی حصہ بنے. تو میرے خیال سے یہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے فوراً نتائج آ جائیں گے, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کے نتائج فوراً نہیں آتے. آپ ٹرسٹ لوگوں کا گین کرتے ہیں, ممالک کا گین کرتے ہیں, اور پھر ان ریجنل ارینجمنٹس کا اور پارٹنرشپس کا وہ ہوتا ہے. تو جیسا آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے لک ایسٹ, اٹس ناٹ, میں تو کچھ تھوڑا سا اگر یہ دوسرے نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے تو میں دوسری بات کرتی کہ ڈفرینٹ آپ ارینجمنٹس کا حصہ بنے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو موو فارورڈ وداؤٹ لوزنگ یور پریویس پارٹنرشپ. آپ کو ایک کو ابینڈن کر کے دوسرے میں نہیں جانا چاہیے. You should keep more than one option. اچھا, یہی میرے خیال میں سب سے چیلنجنگ بھی ہوگا, جیسا بھی کہا کہ دوسرے پارٹنر کو نہیں چھوڑ سکتے, چھوڑا تو اس وقت کسی کو بھی نہیں جا سکتا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ کرٹکس ایسے ہیں, اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس آپ بلاک سے باہر نکل کے اس بلاک کی طرف اگر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سارے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. وی نیور نو, ایک رچرڈ آرمٹیج کی ایک اسٹیٹمنٹ جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو اس طرف دھکیل دیں گے یا فلانا آپ کا حال ہوگا. تو ہم کیا اس فیئر سے نکل آئے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر بالکل. دیکھیں ویری ویلڈ کوشچن سیاست صاحب. دیکھیے میں جو آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ریئلائزیشن ہمیں یہ ضرور ہوئی ہے جی, اور ریئلائزیشن بالکل ہوئی ہے. ایک ریئلائزیشن جو ہمیں ہوئی ہے وہ ہے ہماری امپورٹنس ان دس ریجن ڈیو ٹو آر جیو اسٹریٹجک لوکیشن, bridge between Middle East and Central Asian countries. دیکھیے ہم انڈیا بھی نیوٹرل ہے, مطلب وہ ویسٹ سے بھی بات کر رہا ہے, وہ ایسٹ سے بھی بات کرتا ہے, وہ ہر کسی سے ڈائلاگ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. Why? Due to the population boost of that country. Exactly. وہ جو مارکیٹ بوسٹ کر رہا ہے دنیا میں وہ اس کا لیوریج لے رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ایوری بڈی وانٹس کہ جی میں جو ہوں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس جگہ کروں, کیونکہ بہت زیادہ پاپولر دنیا کی. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہمارے پاس کیا, ہمارے پاس جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ لیوریج ہے ہمارا لوکیشن. سب سے امپورٹنٹ اب ہم اس لوکیشن کے وی ور دا ون ہو میڈ
कॉन्टैक्ट्स बिटवीन अमेरिका एंड चाइना बिल्कुल हमने किया रोल प्ले किया हमने वाई ड्यू टू दिस लिक्विडेशन एग्जैक्टली अभी भी कर सकते हैं देखिए हम ये बात नहीं कर रहे मैं पर्सनल राय में ये इंप्रेशन हम कभी भी नहीं ना हुकूमत ने दिया है कि हम एक ब्लॉक है राइट देखिए हम बात कर रहे हैं कि जी वी आर हेयर एज ए न्यूट्रल बिल्कुल ठीक है। जिसको इन्वेस्ट करना है वी आर हेयर एज Opportunity हमें देनी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे सबके पास लिए मौजूद हमें है land of सीपे का opportunity हिस्सा बनानी हमारे है। साथ बनना चाहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वी आर वी वेलकम ऑल ठीक है सैफुल्लाह साहब अब लास्टली मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा रह गया इस हवाले से बात होगी पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बड़ा वाज़ेह शिफ्ट आया है जैसे फवाद साहब ने एक चीज़ की निशानदेही की कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी क्योंकि अब ये इकनॉमिक वॉर है आपको इसी तरह ये लड़नी होगी और इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ देखिए मैं अपने दोनों पार्टिसिपेंट की जो हैं जी। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि जिस तरह अभी भाई साहब ने भी अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा था कि लेकिन उस ये तो ख्वाहिश है ना ख्वाहिशें तो हम सारे ख्वाहिश करते हैं लेकिन हमारे यहाँ पिछले 70 साल से जो मुल्क में जो हो रहा है ट्रस्ट डेफिशिएट हो गए ठीक है अब सूरत हाल ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी रिस्पेक्ट टू प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये है कि जी 2000 की जो दहाई जो थी जनरल मुशर्रफ उस जमाने प्रेसिडेंट थे और जमाली साहब की हुकूमत थी Right. ड्रोन अटैक होते थे और हम एहतजाज भी करते थे और मजम्मत भी करते थे और बाकायदा एम्बेसडर्स को बुला के नोट भी करवाते थे और जब उनकी गवर्नमेंट गई तो पता चला कि जी अड्डे भी खुद दिए हुए थे बिल्कुल ठीक है तो वेयर वी स्टैंड बिल्कुल हम क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है पोजीशन आपकी क्लियर होनी चाहिए पोजीशन क्लियर होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं एक नेशन को लेके चल रहे हैं एक नेशन को लेके चल रहे हैं दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है इसको लेके चल रहे हैं तो आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात Exactly, लेकिन ख्याल ये कि अब सूरत हाल पहले से काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें लोगों को समझ भी आती हैं अब पहले जैसी शायद अब सूरत हाल ना हो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जैसे आपने कहा और हम कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि हमारा क्लियर मैसेज जाने का मकसद भी यही है अब हमें उसके ऊपर स्टैंड बाय करना होगा मेरे ख्याल में सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई एग्जैक्टली देखिए डिफेंसिवली वी आर वेरी स्ट्रांग नाउ अब हमें इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए मुल्क के लोग जो है ऐसा ही वो पिस गए हैं 18,000 15,000 20,000 की सैलरी में आपका मुल्क का 70% जो तबका है वो इसके अंदर है जी जी ऐसे इतना तो लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल जल जाता है बिल्कुल ठीक है हमें अपने पोटेंशियल को बढ़ाना होगा और यकीनन जब हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशन बेहतर होगी तो यकीनन फिर हम इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो ठीक करने के काबिल हो सकेंगे मैम खालदा गौस थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया मिस्टर सैफुल्लाह खान साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया फवाद सिद्दीकी थैंक यू सो वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और हमारे साथ आज यहाँ पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की ये आज का प्रोग्राम था बात हो रही थी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जी जियो स्ट्रेटेजिक से निकल कर हमारी सियासत का रुख जो है वो जियो इकनॉमिक्स की तरफ आ गया है जो वक्त की अहम ज़रूरत है ये तो आज हमारे प्रोग्राम की गुफ्तगू हुई आखिर में जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका तस्करा करना ज़रूरी है वो ये कि अब मानसून का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपने एहतियात रखनी है और इस ख़ास तौर पे मानसून के सीज़न में जो नुकसानात होते हैं हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है अपना भी आपने ख्याल रखना है बारिशों के ख़ास तौर पे सीज़न में गैर ज़रूरी तौर पे हम बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद करते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें अगर ये सारी एहतियात आप रखेंगे तो ख़ुद भी महफूज रहेंगे ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा इसलिए करना ज़रूरी है कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी तरह कोरोना वायरस के हवाले से भी वैक्सीनेशन का जो मरहला है इसको मुकम्मल करना है इसमें आपने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करना है और अपनी ये समाजी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है इसी बात के साथ हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद